हज़रात, नौजवान तलबा मादर इल्मी, ये हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि मैं आज आप लोगों के दरमियान कुछ कहने और समझने के लिए आया हूँ। हज़रात, हम लोग यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, हमें मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमने जब बाहर की दुनिया देखी तो अंदाज़ा हुआ कि जो कोर्स हम वहाँ पर मादर इल्मी में पढ़ते हैं वो हमारी बुनियादी सलाहियतों को ज़रूर उजागर करते हैं, लेकिन हमारे लिए एक आफाकी दुनिया की रोशनी वो किसी हद तक महदूद रह जाती है। और इसी को देखते हुए हमने क़ज़ाया मुआसरा करंट टॉपिक को अपना मौजू बनाया। क़ज़ाया मुआसरा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब हमारे तलबा यहाँ से फ़ारिग़ होकर के जाते हैं और उनसे सवालात पूछे जाते हैं कि ये बैंकिंग क्या है, कोलोनिंग क्या है जिसको अरबी में इस्तिंसाक कहते हैं, या बोर्शन इजहाज़ का क्या हुक्म है इस्लाम ने, शरीयत ने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में क्या रूल अपनाया है, या जो स्पेकुलेशन होता है स्टॉक एक्सचेंज में लोग गैम्बलिंग करते हैं तो इसमें क्या हुक्म हो सकता है, तो हम और आप बगलें झाँकते हैं। इसीलिए मैं ये बेहतर समझता हूँ कि अगर इस तरह के तवसीई खुतबात एक्सपर्ट के ज़रिए, मैं तो एक मामूली आदमी हूँ जो इस फील्ड में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे माहिरीन हैं जिनसे हम ताउन ले सकते हैं या जिनके इल्म से हम इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अब मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के मौजू पर आना चाहता हूँ। मौजू है मईशत और इस्लामी बैंकिंग। असल में बात मैं बैंकिंग ही की करना चाह रहा था, लेकिन अगर बैंकिंग को मईशत से जुदा कर दिया जाए तो बात पूरी बन नहीं पाती है। इसलिए मैंने सोचा कि मईशत पे भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू हो जाए ताकि आप लोगों के जहन में एक फ़िक्रा, जो वाज़ेह फ़िक्रा होता है, वो उजागर हो जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल दुनिया में माइशत और इक़्तिसाद ही का दौरा है। यहाँ तक कि सुपर पावर्स का दर्जा रखने वाली क़ुव्वतें भी अपने फ़ैसले में इक़्तिसादियात और माशियात को शामिल करती हैं। आज फ़तह नुसरत के फ़ैसले तोपों और मोहलिक असलहों से नहीं बल्कि बाज़ारों में हो रहे हैं। तो हज़रात, हमारी इस दुनिया में जहाँ हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पर दो तरह के माशियात के नज़रिए पाए जाते हैं। पहला नज़रिया है कैपिटलिज़्म का, जिसको हम सरमायादाराना निज़ाम कहते हैं। दुनिया के बेशतर मुल्कों में दो चार को छोड़ करके हर मुल्क में यही सरमायादाराना निज़ाम ही नाफिज़ है। इस सरमायादाराना निज़ाम की तीन बुनियादी खुसूसियात हैं। नंबर एक, इनफरादी मिल्कियत का एहतराम। नंबर दो, दौलत कमाने के लिए मुकम्मल आज़ादी। नंबर तीन, हुकूमत की तरफ से तिजारत व मईशत में अदम मुदाखलत। इस निज़ाम में मईशत के तमाम मसाइल को हल करने के लिए एक ही जादू की छड़ी है, जिसको हम लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कह सकते हैं, या इसको मार्केट मैकेनिज़्म के नाम से भी याद कर सकते हैं। इस निज़ाम के अंदर आप नफ़ाबाजी और फ़ायदा तलबी के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ना तो आप पे कोई समाजी पाबंदी है, ना अखलाकी रुकावट है, और ना ही किसी तरह की और कोई पेचीदगी है। ये निज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ़ दौलतमंदों के लिए बनाया गया है। इस निज़ाम में ये बताया गया है कि कुदरत ने दुनिया में लोगों को दो हिस्से में तकसीम किया है। एक वो लोग हैं जो हुकूमत और सतवत के लिए हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो महकूमी और ग़ुलामी के लिए। एक वो लोग हैं जो दौलत को हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से
حاصل کر لیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اجارہ داری ہی اس پہ قائم رہے اور باقی جو مخلوق ہے اللہ کی وہ مقہور و مجبور ہو کر کے زندگی گزارے، وہ مفلس رہے، وہ بگرس رہے، وہ نان شبینہ کو ترسے۔ لیکن یہ چیزیں ان کے یہاں معیوب نہیں ہیں، بلکہ اس نظام کے اندر سب سے زیادہ جو خرابی پائی جاتی ہے وہ سود کی بے لگام چھوٹ اور جوئے کی مکمل آزادی ہے۔ سود سے میری مراد مہاجنی سود ہے، یوزری جس کو کہتے ہیں، ناٹ انٹرسٹ، یوزری، جو مہذب اور غیر مہذب شکلوں میں بڑے بڑے گروہوں جماعتوں کا خون چوس چوس کر ایک چھوٹی سی جماعت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل اس کی وجہ سے امیری اور غریبی کا جو گریجویشن ہے، درجات ہے، اس میں اب ویریشن جو تھا وہ بہت ہی زیادہ ہوتا نظر آ رہا ہے، یہاں تک کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان نیچرل ہو گیا ہے، یعنی غریب مستقل غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس نظام کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ یہ نظام صرف دولت مندوں کے لیے آیا ہے، امیروں کے لیے آیا ہے، غریبوں، مفلسوں، کمزوروں کے لیے یہ نظام بالکل کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ دوسرے، اس میں جوئے کی چھوٹ ہے، اور میری مراد جوئے سے گیمبلنگ کی وہ شکل نہیں ہے جو نقد سے کھیلا جاتا ہے، بلکہ تجارتی معاملات میں جس طرح کے بھی گیمبلنگ ہوتے ہیں، چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج کا ہو یا گلوبل لیول پہ جو جوئے کھیلے جاتے ہیں وہ سب مراد ہیں۔ تو سرمایہ دارانہ نظام گویا کہ اس طرح کا نظام ہے جو صرف اور صرف حاکم کو دیکھتا ہے، بادشاہ کو دیکھتا ہے، دولت مند کو دیکھتا ہے اور انہیں کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام اب اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جتنا اس نے شروع میں پلان بنایا تھا، بلکہ موت اور زشت کی کیفیت میں کھڑا یہ کسی اور ایک نظام کا انتظار کر رہا ہے۔ اور دوسرا نظام جو اس وقت چل رہا ہے ہماری دنیا میں وہ اشتراکیت کا نظام ہے، جسے ہم سوشلزم کہتے ہیں، جس میں انسان کی ذاتی ملکیت صفر ہوتی ہے۔ ساری چیزیں، پیداوار کے تمام وسائل و ذرائع سب حکومت کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ آدمی صرف کام کرتا ہے، افراد صرف محنت کرتے ہیں اور حکومت ان کو محنت کا معاوضہ دیتی ہے اور اس سے سارا فائدہ خود حاصل کرتی ہے۔ اس نظام کی بنیاد دو چیزوں پہ ہے، وہ ہے مساوات، معاشی مساوات اور اجتماعی ملکیت۔ یہی دو چیزیں ہیں، معاشی مساوات اور اجتماعی ملکیت، جس کا دعویٰ کر کے یہ نظام وجود میں آیا۔ لیکن اس نظام کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں انسان محنت تو کرتا ہے، خوب دل جوئی سے لگا رہتا ہے، لیکن اس کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جو محنت کریں گے، جو بھی آپ اپنی صلاحیت کو لگاتے ہوئے اس کو اچھالنا چاہیں گے، وہ سب بیکار رہ جائے گا۔ فائدہ اگر ہوگا تو حکومت کو ہوگا، آپ کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ جو بھی ملکیت ہے وہ قوم کی ہے، وطن کی ہے، ملک کی ہے، اجتماعی ہے، انفرادی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ اور ہم اور آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنی نجی چیزوں میں زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ قوم کی ملکیت ہو جائے، سارے لوگوں کی ملکیت ہو جائے، تو انسان اس میں زیادہ محنت کرنے سے کتراتا ہے، دل چراتا ہے۔ اسی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ اختراع و ایجاد کی چیزیں وہ مات پڑنے لگیں اور ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہونے کے بجائے پیچھے ہٹنے لگا۔ اور یہ نظام جب روسیہ میں کارل مارکس کے نظریات کو لے کر کے لینن نے پیش کیا تو 70 سال تک تو یہ نظام اپنی قوت کے ساتھ، جبر کے ساتھ، استبداد کے ساتھ نافذ کیا جاتا رہا، لیکن وہ جبر و استبداد کا جب دور ختم ہوا تو یہ نظام اپنے ہی مخزن میں، اپنے ہی ماوا میں موت کی آخری سانس لے رہا ہے، اور اب تو دنیا سے یہ نظام اٹھنے والا ہے۔ تو اشتراکیت کی یہ حالت اور سرمایہ دارانہ نظام کی چمک دمک
یہ دونوں اب مات پڑنے لگی ہے، اس لیے دنیا اب کسی ایک ایسے نظام کی طرف دیکھ رہی ہے جس میں سارے طبقات کو خوشحالی نصیب ہو، جہاں امیر و غریب کو یکساں مواقع فراہم ہوں، جہاں سعی و کسب کے حقوق سب کو برابر حاصل ہوں، اور وہ نظام ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا اسلام کا نظام ہے۔ اسلام چونکہ کسی انسان کے دماغ کی اختراع نہیں بلکہ خالق کائنات کا بنایا ہوا دین ہے، اور اسلام کا نظام اللہ رب العزت نے جو کہ خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے اس نے بنایا ہے، اس لیے دنیا کی کوئی جماعت، کوئی کمیٹی، کوئی پارلیمنٹ اس جیسا کوئی نظام نہیں بنا سکتی۔ اللہ رب العزت انسانوں کی فطرت سے جس حد تک واقف ہے، ان کی ضروریات و حاجات کو فلفلمنٹ کو جتنا وہ سمجھتا ہے اتنا کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، دنیا اب آپ کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہی ہے کہ آپ ان دونوں نظاموں کے مقابلے میں کوئی ایک ایسا نظام پیش کریں جو اسلام کا نظام ہے، جس سے دنیا آرام اور راحت کی سانس لے سکے۔ تو دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، مسلمانوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ اپنے اسلامی نظام کو، معیشت کو اب اتنا بڑھاوا دیں اور اس کا اتنا پرچار کریں کہ لوگ اب ان دونوں نظاموں کے ناکام ہونے کے بعد اس کی طرف آئیں۔ یہ رہی بات معیشت کی۔ اب بات بینکاری کی۔ بینک ایک ادارہ ہے، مالی یا تجارتی ادارہ جو بھی کہہ لیجئے، جو لوگوں کے پیسوں کو جمع کرتا ہے اور قرض کی تجارت کرتا ہے۔ اس میں کچھ لوگ پیسہ ڈپازٹ کرتے ہیں اور بینک کچھ لوگوں کو پیسہ قرض پہ دیتا ہے۔ کون لوگ ڈپازٹ کرتے ہیں؟ جن کے پاس بچت زیادہ ہے اور اپنے مال کا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ان سے بینک پیسہ لیتی ہے، اور جو لوگ اپنی تجارت و صنعت کو یا کسی اور چیز کو ترقی دینا چاہتے ہیں، ان کو کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے، تو بینک ان کو یہ کیپٹل پہنچاتا ہے۔ بینک کی ضرورت اس دور میں ہر آدمی کو اس لیے ہو گئی ہے کہ آج لوگوں کی ضروریات بڑھ گئی ہیں، انسانوں کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کی ضروریات بڑھ گئی ہے، اور جب لوگوں کی ضروریات بڑھ گئی ہے تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیداوار کو بڑھانا ہوگا، اور پیداوار کو بڑھانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوگی، کیپٹل کی ضرورت ہوگی۔ بغیر کیپٹل کے آپ پیداوار کو نہیں بڑھا سکتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ یہ کیپٹل، یہ سرمایہ کسی ایک انسان کے پاس ہونا ناممکن ہے۔ اسی لیے بینک کا کام یہ ہے کہ وہ معاشرے میں، مجتمع میں، سوسائٹی میں جو بہت ساری بچت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، جو لوگوں کے صندوقوں میں قید ہوتی ہے، جیبوں میں ہوتی ہے، اس کو نکال کر کے بینک اپنے پاس لاتی ہے، اور پھر بڑے بڑے منصوبوں میں، سرکاری اسکیموں میں، پروجیکٹس میں وہ کیپٹل فراہم کرتی ہے، جس سے ملک ترقی کرتا ہے، معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور آپ کا پیسہ جو تجوریوں میں بند ہو کر کے کسی مصرف کا نہیں رہ گیا تھا، وہ وجود میں آتا ہے، وہ دوڑ میں آتا ہے، اور پوری خوشحالی لوگوں کے اندر پھیلتی ہے۔ یہ بینکاری نظریہ آیا کہاں سے؟ اس کا موجد کون ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے موجد مسلمان ہیں، اور مسلمانوں نے اس نظریے کو ابھی حال ہی میں نہیں بلکہ صحابہ کرام کے زمانے ہی سے ایجاد کیا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت ہی بہادر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کی لشکر کو جب 4000 لوگوں کی ضرورت تھی تو اس میں قعقاع بن عمرو کے ساتھ ان کو بھی بھیجا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی لوگ ان کے پاس اپنی امانت لے کر کے آتے تھے تو یہ امانت کو رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں، میں تمہاری امانت رکھوں گا اس شرط پہ کہ میں اس کو تجارت میں لگاؤں گا، اور اس تجارت سے جو آمدنی ہوگی اس سے تمہاری امانت بھی محفوظ رہے گی اور میرا بزنس بھی چلتا رہے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ طبقات ابن سعد میں جلد 3 صفحہ نمبر 109 میں
حضرت عبداللہ بن زبیر جو آپ کے صاحبزادے ہیں، ان سے مروی ہے کہ جب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے ان کے اوپر جب قرض کو شمار کیا، فحسبت ما علیہ من الدین فوجدتہ الف و مئت الف، فحسبت ما علیہ من الدین وجدتہ الف و مئت الف، میں نے جب ان کے ذمہ قرض کو شمار کیا تو وہ 22 لاکھ کی رقم تھی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا اور ان کے صاحبزادے نے جب ان کے اوپر قرض کو دیکھا تو دیکھا کہ وہ 22 لاکھ کی رقم تھی۔ اور امام بخاری نے بھی یہی نقل کیا ہے آپ کے صاحبزادے سے، انما کان دینہ الذی علیہ ان الرجل کان یاتیہ بالمال فیستودعہ ایاہ فیقول زبیر لا ولکن سلف فانی اخشی علیہ الضیاع، کہ لوگ جب آتے تھے ان کے پاس اپنی امانت کو رکھنے کے لیے تو وہ کہتے تھے نہیں، میں امانت کے طور پہ نہیں رکھوں گا بلکہ سلف لوں گا، میں قرض لوں گا اور اس قرض کو میں تجارت میں لگاؤں گا اور اس تجارت سے جو آمدنی ہوگی وہ میری ہوگی اور آپ کی امانت آپ کو لوٹا دی جائے گی۔ اور ڈپازٹ کا نظام آج کل جو چل رہا ہے وہ بالکل یہی نظام ہے۔ بعد میں اس نظام کو لوگوں نے، عیسائیوں نے مصر یا بغداد یا سسلی یا اسپین سے حاصل کیا، لیکن اس میں خرابی یہ پیدا کی کہ سود کو داخل کر دیا۔ ظاہر بات یہ نظام نفع بخش تھا، لوگوں کے پاس چھوٹی چھوٹی بچت تھی اور اگر کسی ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جاتی تو اس سے سب کو فائدہ ہوتا، تو اس نظام کو انہوں نے اپنایا لیکن اس میں سود شامل کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ اور مروجہ بینکنگ جو روایتی بینکنگ ہے، اس میں اصل جو فرق ہے وہ سود کا ہے۔ بہت سارے فرق ہیں اور میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا الباس الاسلامی میں، الفروق الجوہریہ بین البنوک الاسلامیہ والبنوک التقلیدیہ کے نام سے، لیکن اصل جو فرق ہے وہ سود کا ہے۔ اور سود آپ جانتے ہیں اسلام میں کس حد تک حرام ہے، یعنی سود خور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں رہتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، یہ تو قرآن کی آیت ہے اور حدیث میں ہے کہ سود کے 73 دروازے ہیں، ان میں سے سب سے کم تر جو دروازہ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ مستدرک حاکم ہے، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص 1 درہم سود کھاتا ہے اور وہ اس کو جانتا ہے کہ یہ سود ہے، وہ اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ کتنا بھیانک جرم ہے، اس کے باوجود بھی آج مسلمان دھڑلے سے سود لے رہے ہیں۔ تو سود یحاربون اللہ و رسول کہا گیا کہ اللہ اور رسول سے حالت جنگ میں ہے، اور 73 دروازوں میں سے سب سے کم تر وہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ آدمی زنا کرے، جو زنا کی سب سے قبیح صورت ہے۔ اور اگر 1 درہم بھی سود کھاتا ہے اور جانتا ہے اس کو تو وہ 36 مرتبہ زنا کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سود کو لکھنے والے، کھانے والے، اس کے معاملات میں گواہی دینے والے، سب پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کو کرنے سے ایک مسلمان لرز جاتا ہے۔ اسی طرح سود یہودی مذہب میں بھی حرام ہے۔ یہودیت میں ہے کہ سود کا توریت میں کہ تم اپنے بھائی کو سود پر قرض نہیں دو گے، تم اپنے بھائی کو سود پہ قرض نہیں دو گے۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا کہ یہود کے علاوہ جو لوگ ہیں، جو مختلف قبیلوں کے ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ تو وہ اپنی کتاب تلمود میں لکھتے ہیں کہ یہودی کے ساتھ تو سودی معاملہ ناجائز ہے، لیکن غیر یہودی کے ساتھ سودی معاملہ جائز ہے۔ گویا دینی نصوص میں تعویل کر کے سب سے پہلے سود کو حلال کرنے والے یہودی ہیں، اور آج بھی آپ جہاں کہیں بھی بینکنگ سسٹم کو دیکھیں گے یا سودی نظام کو دیکھیں گے یا یوزری کو دیکھیں گے تو اس میں یہود ہی کا ہاتھ پائیں گے۔ نہ صرف اسلام اور یہودیت میں بلکہ عیسائی مذہب میں بھی سود حرام ہے۔ بائبل میں ہے، سود کی حرمت کے احکام بالکل واضح طور پہ اس طرح لکھے ہوئے ہیں کہ جو بھائی آدمی سود کھائے گا اس کا نہ تو جنازہ پڑھا جائے گا، نہ عیسائیوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا، اور اس کو عیسائی مذہب سے خارج کیا سمجھا جائے گا۔ ڈکشنری آف
बैंकिंग एंड फिनांस जो लंदन में 1985 में छपी है, उसके सफ़ा नंबर 364 पे लिखा है कि इंग्लैंड में कुरून वस्ता में रकम का सूद पर उधार देना ईसाइयत से बाइद था और अहले इंग्लिस्तान के लिए हराम था, जिनमें चंद को इस जुर्म की पादाश में फांसी दी गई। यानी सूद इतना बड़ा जुर्म था ईसाइयत में कि उस सूदखोर को ईसाई मज़हब से खारिज कर दिया जाता था, उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी जाती थी, ना अपना कब्रस्तान में लोग उसको दफन करने देते थे, यहाँ तक कि कितने लोगों को उसमें फांसी दी गई। लेकिन ईसाइयों में सूद की शुरुआत हुई कहाँ से, एक मैं बता दूँ, शायद कहीं आप लोगों की नज़र से ना गुजरा हो। 15वीं सदी के शुरू में चर्च ऑफ रोम ही इंग्लिस्तान का भी चर्च था। इंग्लिस्तान के सारे मामलात, चाहे वो सियासी हों या माली, सब चर्च ऑफ रोम के कंट्रोल में थे। लेकिन इंग्लिस्तान का जो बादशाह था हेनरी हश्तुम, 8वां बादशाह जो था, उसकी पहली बीवी से कोई नरीना औलाद नहीं हुई और उसने दूसरी शादी की और दूसरी शादी से उसकी नरीना औलाद हुई, तो उसने चर्च ऑफ रोम के साथ अपने मामले को सेटलमेंट करना चाहा और चाहा कि मैं अपने इस दूसरी बीवी के बच्चे को वारिस बना दूं, लेकिन चर्च ऑफ रोम के साथ उसका ये मामला तय नहीं हो पाया। इसलिए उसने अपना एक अलहदा चर्च बना लिया और जब अलहदा चर्च बना लिया तो धीरे धीरे सियासी और माली उमूर भी उसी के स्टेट के रियासत के इख्तियार में आते चले गए। फिर उसने बैंकरों से मशवरा किया और सूद को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक हिस्से को हराम करार दिया और दूसरे हिस्से को हलाल करार दिया, और उस हलाल को या जायज़ को पर उसने 10% का सूद मुकर्रर किया, जो 150 साल में घटते घटते 5% होना था। इस तरह शाह इंग्लिस्तान ने अपने लिए सूद के एक हिस्से को लीगल यानी जायज़ करार दे दिया। डिपॉजिट पे जो सूद है वो सन 1549 के करीब शुरू हुई और ये काम थॉमस ग्रेशम ने किया। प्रोटेस्टेंट का रिफॉर्मर है एक जॉन कैल्विन, ये पहला शख्स है जिसने दावा किया कि वो सूद हराम नहीं है जो तजारती मामलात में है, बल्कि वो सूद हराम है जो गरीबों से ज़बरदस्ती लिया जाता है। जैसा कि आजकल हमारे उलमा या हमारे बहुत सारे माहिरीन जब सूद की दहाई देते हैं तो इसी दलील को लेते हैं। ये दलील उनकी बनाई हुई नहीं है, बल्कि ये दलील एक यहूदी जो कि प्रोटेस्टेंट ईसाई मज़हब है उसका रिफॉर्मर था, फ्रांस का रहने वाला था, उसने दावा किया था। लेकिन आलम इस्लाम की पब्लिक ने, आलम इस्लाम के लोगों ने इसको रद्द कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सूद हराम है जो सेकुलर निज़ाम हुकूमत में रीढ़ की हड्डी है, तो ये बताइए कि बैंकिंग के निज़ाम को कैसे चलाया जाए। और हकीकत भी यही है कि मुरव्वजा जो बैंकारी चल रही है वो पूरी तरह सूद पे टिकी हुई है। उसमें जो पैसा डिपॉजिट होता है वो भी कर्ज़ की बुनियाद पे होता है और जो आगे बढ़ाया जाता है वो भी सूद की बुनियाद पे होता है। हालांकि हकीकत वाक़या ये है कि सूदी निज़ाम गैर आदिलाना बुनियादों पर कायम है। सूद के नज़रिए से जो शख्स सूद पे कर्ज़ देता है वो हमेशा फ़ायदे में रहता है, चाहे सूद लेने वाले का नफ़ा हो या नुकसान, लेकिन सूद जो देने वाला है वो हमेशा फ़ायदे में रहता है। और लेने वाला अगर वो बैंकरप्ट हो जाए, कल्लाश हो जाए, तब भी उसको असल रकम सूद के साथ अदा करनी होती है। इस्लामी बैंकारी में क्या होता है? आम बैंकों की तरह इस्लामी बैंक में भी अवाम अपना पैसा मुख्तलिफ खातों में, अकाउंट्स में डिपॉजिट करते हैं, और जिस तरह आम बैंक डिपॉजिटर्स से हासिल शुदा रकम आगे कारोबार में लगाकर नफ़ा कमाता है, इसी तरह इस्लामी बैंक भी डिपॉजिट की रकम मुख्तलिफ कारोबार में लगाकर नफ़ा कमाते हैं। लेकिन इस्लामी बैंक सिर्फ एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी के तौर पे काम नहीं करते हैं, बल्कि उसकी बुनियाद मुख्तलिफ़ किस्म के तिजारत और ख़रीद फ़रोख्त पर कायम है।
وہ براہ راست سرمایہ کاری بھی کرتا ہے اور اس سے حاصل شدہ نفع میں سے ایک مخصوص حصہ ڈپازیٹر کو دیتا ہے، اور جن کاروبار میں وہ رقم لگاتا ہے ان سے اس کی وابستگی ہوتی ہے۔ وہ تعلق ہو کر صرف کاغذات پہ ڈیل آن پیپر نہیں کرتا، بلکہ وہ جو بھی پروجیکٹ لیتا ہے اس پروجیکٹ میں یا تو شریک کی حیثیت سے یا وکیل کی حیثیت سے یا مضارب کی حیثیت سے کسی نہ کسی حیثیت سے بینک شریک ہوتا ہے۔ اسلامی بینک کے قیام کا تصور بہت پرانا نہیں ہے، بلکہ سن 1963 میں مصر کے ایک مشہور عالم ڈاکٹر نجار نے میت غمر ایک قصبہ ہے اس میں قائم کیا، اور 8 سالوں تک ان کا یہ تجربہ کافی کامیابی کے ساتھ گزرتا رہا، لیکن دکتور احمد نجار کے اس کوشش کو جمال عبد الناصر میں سن 1967 میں بند کر دیا۔ پھر یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، یہاں تک کہ سن 1972 میں کچھ مصری ماہرین نے ایک اور سوشل بینک کے نام سے بینک قائم کیا، اور سن 1975 میں دبئی کے ایک مشہور تاجر احمد سعید لوطاہ نے دبئی اسلامی بینک قائم کیا، اور پھر سن 1977 میں ملک فیصل شاہ فیصل کی کوششوں سے قاہرہ اور سوڈان میں فیصل اسلامی بینک قائم ہوا، پھر جدہ میں اسلامی بینک قائم ہوا، اور آگے بڑھنے کے بعد کویت میں بیت التمویل قائم ہوا، اور اس وقت اسلامی بینک تقریباً دنیا کے 65 سے زیادہ ممالک میں ہے۔ اس کی 600 سے زیادہ ونڈوز ہیں۔ جہاں لوگ اسلامی بینک نہیں قائم کر سکے ہیں وہاں بہت سارے بینک اسلامک ونڈوز کھول کے بیٹھے ہیں تاکہ مسلمانوں کا جو پیسہ ہے وہ ان کے پاس آ جائے۔ اسلامی بینکنگ کے مقبولیت کی دلیل یہ ہے کہ ابھی گزشتہ سالوں میں جب سارے بینک کرپٹ ہو گئے، ایک مالی بحران آیا، یہاں تک کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور بینکس سب دیوالیہ ہو گئے، تو اس وقت بھی اسلامی بینک کا اسیس جو تھا اصول وہ بڑھتا چلا گیا، اور ایسے ویسے نہیں بلکہ 25% تک بڑھتا رہا، یہاں تک کہ سارے بینک خطرے میں آ گئے سوائے اسلامی بینک کے۔ تو یہ اسلامی بینک کی ایک مختصر سی تاریخ ہے۔ اسلامی بینک میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے، کن کن چیزوں کے معاملات کرتے ہیں، وہ میں سرسری نگاہ ڈال لیتا ہوں۔ مشارکت کا طریقہ اپنایا جاتا ہے جس کو پارٹنرشپ کہتے ہیں۔ مشارکت کئی طرح کی ہوتی ہے، فقہ اسلامی میں آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، کچھ تامہ ہے، کچھ متناقصہ ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ افراد کا کسی کاروبار میں متعین سرمایوں کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا کہ سب مل کر کاروبار کریں گے اور کاروبار کے نفع و نقصان میں معین نسبتوں کے ساتھ شریک ہوں گے، شراکت کہلاتا ہے۔ شراکت کے بارے میں اتنا جان لینا کافی ہے کہ اسلام کاروبار میں شراکت کا زبردست حامی ہے، اور کاروباری دنیا میں اس سے وسعت پیدا ہوتی ہے، معاشی جد و جہد میں اضافہ ہوتا ہے، سرمایہ کاری پروان چڑھتی ہے اور سودی کاروبار میں کمی ہوتی ہے۔ اسلامی بینکوں میں شراکت یا مشارکت کا استعمال 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک یا ایک سے زائد انویسٹر کسی پروجیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے سرمایہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بینک خود ان انویسٹر کے ساتھ مل کر کے جتنا سرمایہ یا کیپٹل درکار ہوتا ہے اس میں لگاتا ہے، اور ہر شخص اپنے لگائے ہوئی پونجی کے اعتبار سے کیپٹل کے حساب سے اس میں شریک ہوتا ہے۔ اگر سارے لوگ چاہیں تو وہ بھی اس ادارے کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں کچھ لوگ ادارے کی ذمہ داری لینا چاہے اور کچھ باہر سے کیپٹل لگانا چاہے تو وہ بھی شراکت میں آتا ہے۔ دوسرا مرابحہ ہے، مارک اپ پرائزنگ کہتے ہیں، ایسی طے شدہ قیمت پر سامان کی فروخت جس میں قیمت خرید کے ساتھ منافع کا وہ حصہ بھی شامل ہو جس پر فریقین نے رضامندی دی ہو، مرابحہ کہلاتا ہے۔ اس کانٹریکٹ کی اجازت کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ضروریات زندگی اور کاروبار کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس اسے خریدنے کے لیے نہ تو بروقت پیسے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان چیزوں کے بارے میں معلومات ہوتی ہے۔ بینک اس ضرورت مند شخص کو وہ چیز خرید کر اپنی ملکیت اور قبضہ میں لے کر کے اور اس میں کچھ جو قیمت خرید ہے اس پہ اضافہ کر کے دیتا ہے،
اور وہ اسی کے ذریعے سے یہ کاروبار آگے بڑھتا ہے اور اس کو پروڈکشن سپورٹ کہتے ہیں۔ آج کل اسلامی بینکنگ میں زیادہ تر جو معاملات کیے جاتے ہیں بلکہ 80% معاملات وہ مرابحہ کے ہوتے ہیں، جبکہ مرابحہ اور بیع بالتقسیط دونوں اسلامی شریعت کی روح سے مشکوک فی ہیں، اس لیے کہ اس میں وقت کے بدلے میں پیسہ لیا جاتا ہے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کیونکہ اس میں وقت کے بدلے میں پیسہ بڑھایا جاتا ہے۔ ہم نے سامان اگر 1 لاکھ میں خریدا ہے لیکن ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، قسط پہ بیچنا چاہتے ہیں یا مرابحات کے طور پہ، اس کو کہتے ہیں المرابحہ للعامر بالشراء، یعنی جس نے ہمیں خریدنے کے لیے کہا ہے ہم اس کو خرید کر کو دیں گے، لیکن چونکہ وہ قسطوں میں ہمارا پیسہ دے گا، سال بھر کے بعد دے گا، 6 مہینے کے بعد دے گا، اس لیے اس وقت کے بدلے میں ہم اس سے زیادہ اماؤنٹ لیتے ہیں، تو اس اماؤنٹ کو شریعت کی نگاہ میں مشکوک مانا گیا ہے۔ اس لیے اسلامی بینکوں کو چاہیے کہ یہ مرابحہ کا نظام چھوڑ کر کے مضاربت کا اپنائیں۔ مضاربت عربی میں جس کو قراض یا مقارضہ کہتے ہیں، 2 فریقوں کے درمیان اس معاہدوں کو کہتے ہیں جس میں ایک فریق تو سرمایہ لگاتا ہے اور دوسرا اپنی محنت اور صلاحیت پیش کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس بہت سارا سرمایہ ہے، لیکن وہ اپنی یا تو ناتجربہ کاری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ ڈائریکٹ تجارت اور بزنس نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ان کو اپنے مال لگانے کے لیے، اپنا کیپٹل لگانے کے لیے کسی اور کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی قابل ہوتے ہیں، ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے لیکن ان کے پاس کیپٹل نہیں ہوتا، ان کے پاس راس المال نہیں ہوتا ہے، اور انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں سے راس المال مل جائے تو وہ بزنس کر کے آگے بڑھ جائیں۔ تو جب سرمایہ دار کا سرمایہ اور آدمی کی قابلیت اور محنت اور صلاحیت کسی چیز میں لگتی ہے تو اس کو مضاربت کہا جاتا ہے، اور اس مضاربت کے ذریعے بہت سارے مسائل کا حل ہوتا ہے، مال گردش میں آتا ہے، اور جب گردش میں آتا ہے تو اس سے معاشرے میں خوشحالی بڑھتی ہے۔ آج کل اسلامی بینکوں میں 2 طرح کی مضاربت پائی جاتی ہے، ایک انفرادی اور ایک مشترکہ۔ انفرادی مضاربت کے تحت بینک کسی ایک شخص یا کمپنی کو نفع و نقصان میں شرکت کے اصول پر سرمایہ فراہم کرتا ہے، اور مشترکہ مضاربت تجارتی کمپنیوں کے شیئرز کی خریداری کی ایک شکل ہے۔ اس میں اصل کار اپنے سرمایہ کمپنی کے حوالے کر دیتے ہیں اور کمپنی اپنی صوابدید کے مطابق ان کے سرمایہ کو اسٹاک ایکسچینج میں لگاتی ہے یا میچول فنڈ میں لگاتی ہے یا کسی اور جگہ پہ لگاتی ہے۔ نمبر 3، اجارہ، لیزنگ۔ کسی چیز کو ایک مدت تک، خواہ وہ 1 سال ہو یا 10 سال ہو، اس سے زیادہ کرائے پر دینے کو اجارہ کہتے ہیں۔ اسلامی شریعت میں جائز ہے کہ ہم اپنی ملکیت کو باقی رکھتے ہوئے اپنی کوئی چیز کرائے پر دیں۔ اجارہ کے ذریعے عام طور سے زمین، مکانات، فیکٹریاں، آلات، یہی سب کرائے پر دیے جاتے ہیں۔ اسلامی بینک اجارہ کو استعمال کرتے ہیں، کچھ مشینری، ساز و سامان، آلات، کسی اگر انویسٹر کو ضرورت ہے تو اس کو خرید کر دیتے ہیں اور اس سے اس کا کرایہ وصول کرتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی بہت بھاری چیز ہے، بہت مہنگی ہے، تو اس میں 1 سے زیادہ لوگوں کو کرایہ دیتے ہیں اور اپنی ملکیت میں رکھتے ہوئے اس چیز کا کرایہ وصول کرتے ہیں۔ ایک اور اسلامی بینکوں نے ایک طریقہ رائج کیا ہے جس کو اجارہ و اقتناء کہتے ہیں، لیز پرچیز اسکیم۔ کہ کوئی بھی سامان بینک کرائے پر تو دیتی ہے لیکن اس کو اس طرح سے دیتی ہے کہ اگر اس کا ایک حصہ تم ادا کرتے رہو گے تو کل اس کے مالک بن جاؤ گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اسلامی بینک کے کاروبار میں ایک صورت یہ ہے کہ بینک کسی ایک کو مکان فراہم کر دے اور وہ شخص ہر ماہ جو قسط ادا کرے اس میں مکان کی قیمت کا ایک جز بھی ہو اور کرایہ کا ایک جز بھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا مکان کی قیمت کا جز بڑھتا جائے گا، کیونکہ وہ زیادہ حصے کا مالک بن چکا ہوگا اور اس کی وجہ سے کرائے کا جز کم ہوتا جائے گا۔ جب قسط کی آخری رقم ادا کی جائے گی تو مکان مالک کے یعنی کرایہ دار کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بیع سلم اس کو بھی استعمال کرتے ہیں،
اس خرید و فروخت کو کہتے ہیں جس میں قیمت تو پہلے ادا کر دی جاتی ہے اور مال بعد میں لیا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہم نے ایڈوانس کر دیا ہے فلاں، اب ہم کو ملے گا، ہم نے ایڈوانس کر دیا ہے، ہم کو کل یا پرسوں یا جب بھی وہ مال تیار ہو جائے گا، اگر وہ صفت اس کی بیان کر دی گئی ہے، معلوم ہے، اس میں نزاع نہیں ہے، تو اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ اس میں بینک ادھاری کی ادائیگی کے وعدے پر کوئی مال خرید لیتا ہے، لیکن اس کی قیمت کی ادائیگی بینک کو فوراً ہی کرنی پڑتی ہے۔ اس قسم کے سودے میں بینک اشیاء خرید کی قیمت پیشگی طے کر کے ادا کرتا ہے، لیکن مال کی سپردگی کی جگہ اخراجات اور مقدار و کیفیت پہلے سے طے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے عقد وکالہ، اس عقد کے تحت اسلامی بینک کی حیثیت موکل کی ہوتی ہے اور پارٹی کی وکیل کو طے شدہ فیس ملتی ہے اور وہ لگائی جانے والی رقم کا مالک نہیں ہوتا۔ مثلا اسٹاک ایکسچینج میں اگر کسی کو انویسٹ کرنا ہے یا میچول فنڈ کے ذریعے کسی کو اگر اپنا پیسہ لگانا ہے شیئر مارکیٹ میں، تو جو میچول فنڈ کا ذمہ دار ہے بینک اسی سے رابطہ قائم کرے گی، اس کو اپنا وکیل بنائے گی، آپ کا پیسہ اس کے ذریعے لگا کر کے وہ پیسے کو کمائے گی اور جو اس کی فیس ہوگی میچول فنڈ کے ذمہ دار کی اس کو ادا کرے گی، اس کو عقد وکالہ کہتے ہیں۔ قرض حسن، اگر اسلامک بینک میں قرض حسن کا نام نہ لیا جائے تو گویا کہ اسلامک بینک کی جو اصل خصوصیت ہے وہی مٹ جاتی ہے۔ اسلامک بینک میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک ونڈو ہوتی ہے جس میں مجبوروں کو، کمزوروں کو، حاجت مندوں کو قرض حسن دیا جاتا ہے، یعنی بغیر کسی انٹرسٹ، بغیر کسی سیکورٹی، بغیر کسی ضمانت کے ان کو قرض کے طور پہ کچھ مال دیا جاتا ہے، کچھ اماؤنٹ دیا جاتا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بنوک عام طور سے جو صدقات کی رقم ہوتی ہے اسی کو قرض حسن میں دیتے ہیں، اپنا اصل جو کیپٹل ہے اس کو وہ کبھی نہیں دیتے۔ اسلامی نظام کے تحت قائم تمام بینکوں میں قرض حسن کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ بینک سماج میں ضرورت مندوں کی حاجت روائی میں اپنا رول ادا کرے۔ اب ایک سرسری نگاہ ڈال لیتے ہیں کہ مروجہ بینکوں میں اور اسلامی بینک میں کیا فرق نکل کے سامنے آتی ہے۔ اسلامک بینک سود پر قرض نہیں دیتا بلکہ منصوبوں میں برابر کا حصے دار بن جاتا ہے، چاہے فائدہ ہو یا نقصان اس میں شراکت دار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اسلامی بینک کا رویہ مروجہ بینک سے مختلف ہوتا ہے۔ مروجہ بینک کی دلچسپی صرف اس میں ہوتی ہے کہ جس کو اس نے قرض دیا ہے اس کے پاس اس قرض کو لوٹانے کی طاقت ہے کہ نہیں، لیکوڈیٹی ہے کہ نہیں، سیکورٹی بچی ہے کہ نہیں، باقی اور کسی چیز سے مطلب نہیں ہوتا۔ لیکن اسلامی بینک جب کسی کو قرض دیتا ہے تو اس پروجیکٹ میں برابر کا شریک ہوتا ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کو گھاٹا ہوتا ہے تو بینک کو بھی گھاٹا ہوگا۔ لیکن روایتی بینک میں اگر کسی پروجیکٹ والے کو گھاٹا ہوتا ہے تو بینک کو گھاٹا نہیں ہوگا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اسلامی بینک نفع و نقصان کی بنیاد پر فائدہ دیتے ہیں، لیکن مروجہ بینک نفع و نقصان کی بنا پہ نہیں بلکہ انٹرسٹ دیتے ہیں، سود کی وجہ سے وہ فائدہ دیتے ہیں۔ اور نہیں، اگر کہیں گھاٹا ہو جائے تو اسلامی بینک نے آپ سے یہ معاہدہ نہیں کیا ہے کہ ہم آپ کا کیپٹل ہو بہو جیسا کا تیسا لوٹا دیں گے۔ اگر گھاٹا ہوتا ہے تو چونکہ یہ تجارتی گھاٹا ہے، بزنس کا گھاٹا ہے، اس لیے آپ کو بھی وہ گھاٹا برداشت کرنا پڑے گا۔ اور اگر نفع ہوتا ہے تو وہ 10%، 5%، 8% مروجہ بینکوں کی طرح نہیں بلکہ جتنا نفع ہوا ہے اس میں صرف اپنے اخراجات کو نکال کر کے وہ آپ کا اماؤنٹ دیتے ہیں، آپ کو فائدہ دیتے ہیں۔ اس لیے وہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں کرتے کہ آپ کی کیپٹل ہر حال میں واپس آئے گی، لیکن جو مروجہ بینک ہیں وہ آپ کے کیپٹل ہر حال میں آپ کو واپس کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ان کو گھاٹا ہوا ہے تو وہ آپ کے کیپٹل کو، اصل مال کو بھی ضبط کر لیں، لیکن اگر انہوں نے زیادہ نفع حاصل کیا ہے تو وہ آپ کو زیادہ نفع نہیں دیں گے۔ اسلامی بینک صرف ڈیل آن پیپر نہیں کرتے لیکن مروجہ بینک ڈیل آن پیپر کرتے ہیں۔ ان کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ ہم نے جس کو قرض دیا ہے وہ بینک رپٹ ہو گیا یا مفلس ہو گیا یا خلاص ہو گیا، لیکن اسلامی بینک ہمیشہ اس کا خطرہ محسوس کرتا ہے کہ اگر جس کو ہم نے دیا ہے وہ بینک رپٹ ہو گیا تو مجھے خود اپنی جیب سے ادا کرنا پڑے گا۔ اسلامی بینک کسی ایسی جگہ پہ اپنا سرمایہ نہیں لگاتے ہیں جو شرعاً حرام ہے
اور مروجہ بینک ہر اس جگہ پہ اپنا سرمایہ کیپٹل لگاتے ہیں جہاں سے ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز، حلال ہو یا حرام۔ اسلامی بینک کی انہی خوبیوں کی وجہ سے اب اس کی طرف لوگوں کی رغبت بڑھتی جا رہی ہے، اور نہ صرف اسلامی ممالک بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں اسلامی بینک قائم ہو چکے ہیں۔ اور جنیوا کا جو اسلامی بینک ہے وہ تو فیصل اسلامی بینک اور دبئی اسلامی بینک کے مقابلے میں کیپٹل یا اسسٹ رکھتا ہے، اور بھی سنگاپور، دنیا کا کوئی ایسا ملک اب نہیں رہ گیا ہندوستان کے علاوہ جہاں اسلامی بینک نہ ہو۔ ہندوستان میں بھی کچھ بینکس نے اسلامک ونڈوز قائم کیے ہیں۔ منموہن سنگھ کی حکومت نے ایک کوشش کی تھی کہ ہندوستان میں بھی اسلامی بینک قائم ہو جائے، لیکن ریزرو بینک کا جو بینک آف انڈیا کا گورنر تھا اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس لیے کہ اس کو خطرہ تھا کہ مسلمان اگر اسلامی بینک قائم ہو گیا تو اپنی ساری بچتیں وہاں لگا دیں گے، اور ان بچت کا جب ان کو فائدہ ہوگا تو خوشحالی آئے گی ان کے معاشرے میں، مسلمانوں کے اندر۔ اس لیے اس پروگرام کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اور اب جو حکومت ہے شاید ہی اس سے یہ امید کی جائے کہ وہ کوئی اسلامی بینک قائم ہونے دے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کے اگر سوالات ہوں تو اس کے جواب کے لیے حاضر۔ وہیں سے پڑھیے، ہم بتا دیتے ہیں، دے دیجیے، پڑھائیں، ہم پڑھتا ہوں۔ اسلامک بینکنگ کا مطالعاتی نصاب کیا ہونا چاہیے؟ مطالعاتی نصاب جی سلیبس کتابوں کی شکل میں چاہیے آپ کو؟ اگر کتابیں بتا دی جائیں، ہاں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہ۔ ڈاکٹر محمود غازی ہیں پاکستان کے، انہوں نے لکھی ہے، نجات اللہ صدیقی نے لکھی ہے، اس آخر نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، معاشیات اور اسلامی بینکنگ۔ تو یہ کتابیں عام طور سے مارکیٹ میں دستیاب ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کو لے کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسلامک بینکنگ میں مہارت پیدا کرنے کے لیے کن پہلوؤں پر محنت کی جائے؟ اسلامک بینکنگ میں مہارت پیدا کرنے کے لیے ایک تو یہ کہ آپ شریعہ میں، یعنی جو فقہ معاصر ہے اس میں آپ محنت کر سکتے ہیں، اور دوسرے آپ کو کچھ نہ کچھ اکاؤنٹس وغیرہ، یعنی جو بی کام وغیرہ ہوتا ہے اس کے کورسز کو آپ کو، بی کام ہے یا MBA ہے، اس کے کورسز کو آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ ہندوستان میں اسلامک بینکنگ پر تحصیل علم کے لیے کون کون سے مواقع فراہم ہیں؟ ہندوستان میں کچھ کتابیں مل سکتی ہیں یا کچھ ایکسپرٹ مل سکتے ہیں، باقی جماعت اسلامی نے ایک ادارہ قائم کیا ہے جو عبدالرقیب صاحب چلاتے ہیں، ان کے یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلامک بینکنگ کے بارے میں سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے۔ ملیشیا میں ہے، ملیشیا میں ایک ادارہ ہے جو اسلامی بینکنگ کی پوری ٹریننگ دیتا ہے۔ موضوع کے متعلق ساتھیوں کی اور سوالات ہیں؟ جو بھی سوالات ہوں کسی بھی ٹاپک کے متعلق، میں یہ کہتا ہوں کہ اسلامی بینکنگ میں یہ کہتا ہوں کہ جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں، قضایا معاصرہ، اس کے متعلق آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی خلجان ہو، کوئی بھی پیچیدگی ہو تو آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ سر وہ مرابحہ کے تعلق سے آپ نے بتایا کہ وہ اگر وقت کے اوپر اگر قرض دیا جائے یا اس پر پیسہ لیا جائے تو وہ ناجائز ہے، اس کی تشریح کے دوارا نہیں، مشکوک ہے۔ یا علماء معاصرین میں سے کچھ لوگ تو یہ ہیں جو کہتے ہیں کہ چونکہ وقت کے بدلے میں جب آدمی پیسہ دیتا ہے تو وہ پیسے کی قیمت گھٹتی جاتی ہے دن گزرنے کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ جو چیز ہم سال بھر پہلے 10,000 میں خرید سکتے تھے، ہو سکتا ہے کہ سال بھر کے بعد ہم اس کی قیمت 15,000 دے تب ہم کو ملے۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے یہ رسک لیا ہے بینک نے کہ جو سامان ہم ابھی نہیں خریدنے کی پوزیشن میں تھے اس کو خرید کے اس نے دیا ہے، اور آج نہیں پیسہ ہم سے لے رہا ہے، 1 سال کے بعد لے رہا ہے، اور پیسے کی قیمت گھٹ گئی ہے، سامان کی قیمت بڑھ گئی ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں لے سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ وقت کے بدلے میں ہے، اور وقت کے بدلے میں ہی ربا کو عام طور سے ناجائز کہا گیا ہے۔ دیکھیے زمانے جاہلیت میں 3 طرح کے ربا تھے۔ ایک تو ربا نسیہ تھا، مطلب ایک ربا نسیہ ہے کہ آدمی اپنا مال دے رہا ہے کس پہ؟ سود پہ،
اور کہتا ہے کہ یہ ہم نے جو کیپٹل دیا ہے 10,000 کا ہم اسی میں سود لیں گے اور باقی کسی میں نہیں لیں گے، لیکن ایک مدت متعین کرتا تھا 2 سال 5 سال 10 سال، اگر آپ نے اس مدت میں اس کا کیپٹل سود کے ساتھ واپس نہیں کیا تو دوبارہ اس مدت کے بدلے میں وہ اپنا کیپٹل اور سود جوڑ کر کے پھر سے آپ پہ لاتا تھا کہ نہیں اب آپ کو وہ کیپٹل بھی دینا ہے اور اس مدت کے بدلے میں جو آپ نے ڈیلے کیا ہے اس کے بدلے میں بھی آپ کو دینا ہے، تو وہ ربا کی اصل شکل بتائی کہ ہاں یہی اصل شکل ہوگی۔ تو وقت کا جو معاملہ ہے وہ اسلامی شریعت میں بہت ہی پیچیدہ ہے، اس لیے وقت کے بدلے میں جو بھی چیز لی جائے گی ذاتی کے طور پہ وہ مشکوک فی ہے۔ البتہ اگر کسی نے قرض دیا ہے تو ایک بار قرض دیا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر 2 بار قرض دیا ہے تو اس کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ اسلامک بینک کو نقصان ہوتا ہے تو اپنی ریکوری کیسے کرے گا؟ اسلامی بینک صرف ایک ہی پروجیکٹ میں پیسہ نہیں لگاتا ہے بلکہ بہت سارے پروجیکٹوں میں پیسہ لگاتا ہے، بہت سارے مشروعات ہوتے ہیں۔ اگر ایک مشروع میں گھاٹا ہوا ہے تو دوسرے مشروع سے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے، عام طور سے یہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسلامی بینک نے کچھ لوگوں کا پیسہ کسی خاص مشروع میں لگا دیا ہے اور وہ مشروع ڈوب جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اسلامی بینک بھی گھاٹے میں جائے گا اور جس نے پیسہ لگایا ہے اس کا بھی نقصان ہوگا۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس میں آدمی کی کیا ہوتی ہے؟ بھئی آدمی محنت کرتا ہے، دیکھیے پیسہ کمانے کے جو اصول ہیں، یا تو اپنی محنت سے کمائے گا، یا مال سے کمائے گا، یا رزق سے کمائے گا، ضمانت دے کر کے کمائے گا۔ یہ 3 اصول ہیں، اگر ان 3 اصول کے ذریعے کوئی پیسہ کماتا ہے تو جائز ہے۔ لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ میں یہ ہے کہ محنت ہم نے کی ہے، ہم نے 2 کسٹمر بنائے، پھر ان کسٹمر نے محنت کی، انہوں نے 4 بنائے، پھر 4 کے بدلے انہوں نے 8 بنائے، سب کا پیسہ کس کو آ رہا ہے؟ سب کی محنت کا صلہ ہم کو آ رہا ہے جو ہم نے نہیں کیا ہے، اس لیے نیٹ ورک مارکیٹنگ جائز نہیں ہوگا۔ 3 ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ محنت کیجئے، یا آپ اپنا پیسہ لگائیے، یا کسی چیز کی ضمانت لیجئے، رسک لیجئے، تبھی آپ فائدہ کما سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں ربا کے متعلق عربی کتابوں پر کچھ روشنی ڈالیں۔ عربی کتابیں ربا کے متعلق اتنی ہیں کہ موضوع قتل بالبحث، عربی میں کہتے ہیں قتل بالبحث، یعنی اتنا لکھا گیا ہے اس پہ کہ اب اس پہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ مطلب ربا کے موضوع کو کہیں بھی کھول لیجئے، نیٹ پہ کھول لیجئے، کہیں بھی کھول لیجئے، کسی بھی لائبریری میں چلے جائیے، بھرمار ہے کتابوں کی، پرانی سے لے کر کے نئی تک آپ کو ہر جگہ ربا کے متعلق کتابیں مل جائیں گی۔ اسی لیے موضوع کو کہتے ہیں قتل بالبحث، اتنا لکھا گیا ہے۔ کمپنی کے حلال ہونے کی کیا شرطیں ہیں تاکہ ہم اس میں انویسٹ کر سکیں؟ کمپنی کے ہر کمپنی حلال ہے اگر وہ حرام کام نہیں کرتی ہے تو۔ ہاں اگر یہ ہے کہ کس کمپنی کا شیئر خریدا جائے تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ بھائی شیئر کمپنی کیا ہے، کمپنی کے بنیادی اصول کیا ہیں، ان اصولوں میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا وہ کمپنی دوسروں سے لون لیتی ہے کہ نہیں لیتی ہے، انٹرسٹ کا کام کرتی ہے نہیں کرتی ہے، حلال چیزوں میں انویسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا شیئر کا مسئلہ الگ ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں دوسرے محاضرے میں اس پہ شیئر مارکیٹ پہ یا جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس پہ تفصیلی گفتگو کروں گا۔ کیا ہندوستان میں اسلامک بینک شروع کرنے کی کوئی ممکن شکل ہے؟ اب ممکن شکل کیا ہے؟ پوری دنیا میں، امریکہ میں، کینیڈا، فرانس، انگلینڈ، سنگاپور، چائنا، ہر جگہ قائم ہو چکا ہے، لیکن ہندوستان میں نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ اسلامی بینک قائم ہونے سے ملک کا فائدہ ہے اور اربوں کا انویسٹمنٹ کافی حد تک ہندوستان میں آ سکتا ہے۔ اب جب ہندوستان قلاشی کے دہانے پہ کھڑا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوچیں کہ لاؤ کچھ ادھر سے بھی لے لیا جائے، تو ہم یہی امید کرتے ہیں، اللہ سے بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب ہم لوگوں کو بھی موقع دے کہ یہاں کچھ ہم لوگ بھی کر سکیں۔ اب جب کہ مرابحہ کا نظام اسلامی بینکوں میں اس قدر رواج پا گیا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کی ضرورت ہے؟ مرابحہ کو ختم کر کے مضاربت اور مشارکت کو بڑھاوا دیا جائے، جو پارٹنرشپ کا ہے اسی کو بڑھاوا دیا جائے، یا مضاربت کا ہے کہ بھئی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صلاحیت تو ہے،
اور قابل ہیں لیکن پیسہ نہیں ہے، تو اسلامی بینک کو چاہیے کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے اور وہاں پہ اپنا انویسٹ کرے کہ لوگ اس کے ذریعے فائدہ کمائیں، اور جو مال اس کے پاس ہے وہ گردش میں رہے اور فائدہ بھی ہو۔ لیکن مرابحہ اگر مشکوک فی ہے تو اس میں ڈوب جانا یہ کسی طریقے سے بھی حکمت عملی نہیں ہے۔ بینک ہمیشہ سرکاری اقدار کے تابع رہتا ہے، تو ایک سرمایہ دارانہ نظام کے تحت اسلامی اقتصاد کتنا کارگر ہے؟ ہاں صحیح بات ہے کہ بینک جو ہے وہ کسی نظام کے تابع رہتا ہے۔ ہندوستان میں اسلامی بینک نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اس لیے کہ ہندوستان کا جو بینک ہے وہ آپ کو 5%، 6%، 8% زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ دیتا ہے، اور اگر آپ خود بینک سے لون لیں گے تو آپ سے 10 لے گا، 12 لے گا، 14 لے گا۔ اسلامی بینک اگر آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے یہاں نفع و نقصان کی بنیاد پہ آپ کو فائدہ دیا جائے گا، اور وہ فائدہ 7، 8، 10 میں نہیں بلکہ 15، 20، 25 تک جا سکتا ہے۔ اور جس دن کوئی بینک 20% فائدہ دینے لگا ہندوستان میں تو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی گھٹنوں کے بل چل کے آئیں گے اور اپنا پیسہ اسلامی بینک میں ڈپازٹ کریں گے، تو پھر اسلامی بینک ہندوستان کا سب سے بڑا بینک ہو جائے گا، اور یہاں کی معیشت جو دوسروں کے ہاتھوں میں ہے وہ وہاں سے نکل کر کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اس لیے ایسا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اسلامی بینک پر یہ اعتراض کیوں ہوتے ہیں کہ اس کا سرا اسٹیٹ بینک سے ملا ہوا ہے؟ کیا ہے؟ اسٹیٹ بینک نہیں، ریزرو بینک آف انڈیا۔ ہر ملک میں ایک مرکزی بینک ہوتا ہے، سینٹرل بینک ہوتا ہے، ہر بینک اسی سے جڑا رہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پہ بینک میں آپ نے کیپٹل ڈالا، آپ نے اپنا پیسہ ڈالا، اب وہ کل کو بینک اگر بینک کرپٹ ہو جاتا ہے تو کون آپ کا پیسہ دے گا؟ اس لیے کہ یہ جو روایتی بینک ہیں، مروجہ بینک ہیں، ان کے اوپر تو یہ لازم ہے کہ اگر آپ کا پیسہ انہوں نے لیا ہے تو وہ لوٹائیں، انٹرسٹ نہ دیں لیکن آپ کا پیسہ لوٹائیں، اور گورنمنٹ بھی اس میں ذمہ دار ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ نے اس کو اپروول دیا ہے بینک کو کام کرنے کے لیے۔ اگر گورنمنٹ اس بینک کے کچھ اساس کو، کچھ کیپٹل کو اپنے پاس نہیں رکھتی ہے تو کیسے لوگوں کا پیسہ ادا کرے گی؟ اس لیے ضروری یہ ہے کہ جو سینٹرل بینک ہے، مرکزی بینک ہے، وہ ہر بینک کو اپروول دینے سے پہلے اس کا راس المال جو ہوتا ہے کیپٹل، اس میں سے 10%، 20%، 50%، یعنی جتنا خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے اتنا اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ جب بھی بینک کرپٹ ہو یہ بینک تو لوگوں کا پیسہ نہ مرے، ان کو واپس کر دیا جائے۔ حالانکہ اب بہت سارے بینک کرپٹ ہو رہے ہیں اور لوگوں کا جو کیپٹل ہے وہ بھی واپس نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اسلامی بینک میں لون کا کیا سسٹم ہوتا ہے؟ لون کا اسلامی بینک میں میں نے بتایا کہ قرض حسن ہے وہ تو صدقات کا ہو گیا۔ لون کا سسٹم یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس پروجیکٹ کا بایو ڈاٹا تیار کیجئے اور اس کو بینک کے پاس لے کر کے جائیے، چاہے آپ کمیٹی کی شکل میں ہوں، کمپنی کی شکل میں ہوں، انڈیویجول کی شکل میں ہوں، کسی بھی شکل میں آپ اس کو تیار کریں گے، لے کے جائیں گے، بینک کے سامنے رکھیں گے کہ یہ پروجیکٹ ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر بینک یہ سمجھتی ہے کہ ہاں یہ فائدہ مند ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے، اور اگر سمجھتی ہے کہ فائدہ مند نہیں ہے تو وہ نہیں کرے گی۔ یہی ایک سسٹم ہے جو وہاں پر ہے۔ لون کا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ اتنے % دیجئے، سوائے مرابحہ میں کہ ہاں اگر کوئی آپ سامان خریدنا چاہتے ہیں تو وہ خرید کر دے دیں گے اور وقت کے بدلے میں کچھ قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اسلامی بینک اگر مرابحہ میں سیکورٹی نہیں لیتے ہیں، مرابحہ میں، تو یہ کسی حد تک جائز ہے۔ اگر سیکورٹی لے لیا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ مرابحہ کا وقت اگر آ گیا ہے، یعنی جو وقت محدد ہے وہ وقت اگر گزر گیا اور وہ شخص جس نے مرابحہ کا معاملہ کیا تھا وہ پیمنٹ نہیں کر سکا ہے تو اسلامی بینک اس میں انٹرسٹ نہیں لگا سکتا ہے، نہ ہی اپنے اماؤنٹ کو بڑھا سکتا ہے۔ جن لوگوں نے جواز کا فتویٰ دیا ہے انہوں نے یہ شرطیں رکھی ہیں کہ سیکورٹی نہ لے۔ سیکورٹی کے طور پہ جیسے آج کل زمین، مکان کے کاغذات وغیرہ لیے جاتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ جب وہ مدت ختم ہو جائے تو اس مدت کے ختم ہونے کے بعد بھی بینک ایک بھی پیسہ نہیں بڑھا سکتا ہے آپ سے لینے کے لیے۔ ہاں شیخ، یہ جو 2 شرطیں میں نے بتا دی، یہ کرپٹو کرنسی کی حیثیت اور اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے اس طرح کی معلومات جیسے مرابحہ کی بات کی، اس طرح کی جو شکل ہو وہ پوچھی کیسے لون لیا جائے بینک سے، انہوں نے اچھا سوال کیا۔ بٹ کوائن
बिटकॉइन का भाई वही हाल है। देखिए बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन एक करेंसी है जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। और पहले ज़माने में आप जानते हैं कि मुक़ाज़ात चलता था, हम अपना सामान लाए बाज़ार में, कोई दूसरा अपना सामान लाया है, हमने अपना सामान उसको दे दिया, उसको गेहूं की ज़रूरत थी गेहूं दे दिया, हमने सब्ज़ी ले ली, ऐसे होता था। फिर करेंसी आई, करेंसी के बाद क्या हुआ, सोने और चांदी की आई। सोने और चांदी के ही हिसाब से पहले करेंसी बनती थी और उसकी एक हैसियत है, उसकी एक कीमत है। फिर जो करेंसी आई, कागज़ी नोट आया, तो उसकी हैसियत क्या है। पहले तो वो सोने और चांदी के मुकाबले में होता था कि वर्ल्ड बैंक में आपका कितना सोना जमा है, उसी हिसाब से आप करेंसी आप छाप सकते हैं या करेंसी फैला सकते हैं। फिर नहीं ये हुआ कि नहीं, सप्लाई और डिमांड पे होगा कि आपके यहाँ सप्लाई और डिमांड की क्या पोजीशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, मुल्क किस हद तक तरक्की कर रहा है, किस इक़्तिसाद में इकोनॉमी किस पाए पर है, उस हिसाब से आपकी करेंसी की कीमत होगी। तो जो करेंसी है, मिसाल के तौर पे मोदी सरकार आई और उसने कहा 2000 का नोट, 1000 का नोट 500 का नहीं चलेगा, ठीक है नहीं चलेगा, लेकिन हुकूमत ज़िम्मेदार थी, इसलिए जब वो जा कर के बैंक में जमा किया गया तो उसके बदले में हुकूमत ने पैसा दिया, तब जाके करेंसी की कोई हैसियत हुई। कोई हुकूमत, कोई सरकार, कोई मरकज़ी अदारा उसका ज़िम्मेदार हो कि अगर वो ज़ाय हो जाता है तो उसका बदला देगा। लेकिन इस करेंसी में, जिसको आप डिजिटल करेंसी कह लीजिए या क्या कहते हैं बिटकॉइन कह लीजिए, इस बिटकॉइन में कोई ज़िम्मेदार नहीं होता है। बिटकॉइन अगर आज नेट पे 100 रुपये में है और कल को वो 0 हो जाए तो कौन ज़िम्मेदार होगा? कोई है जो दे बिटकॉइन के बदला? कोई उसकी ज़िम्मेदारी लेता है? बिटकॉइन जिसने ईजाद किया है उसका तो पता ही नहीं कि कोई ईजाद करने वाला कौन है, तो कौन उसकी ज़िम्मेदारी लेगा? तो जिस करेंसी की कोई ज़िम्मेदार ना हो वो करेंसी जायज़ नहीं है। सरमायादाराना निज़ाम जो आजकल दुनिया में चल रहा है और जिसका बोलबाला है अभी तक, लेकिन इसकी वजह से पूरी दुनिया कई मरतबा माली बहरान में मुब्तला हो चुकी है। आप जानते हैं कि अभी चंद सालों पहले ऐसा माली बहरान आया था कि बहुत कुछ चला गया था। सिर्फ अमेरिका में 375 बैंक्स डूब गए थे। लेमन ब्रदर्स इतना बड़ा बैंक था कि सेकंड बैंक था अमेरिका का, वो भी बैंकरप्ट हो गया था। तो ये सरमाया निज़ाम, स्पेन में भूखमरी आ गई थी, यहाँ तक कि यूरोप ने अपने 92 बैंकों को लगाया था कि किसी भी सूरत से यूरोप के इक़्तिसाद को कंट्रोल करें, और सारे के सारे बैंक खड़खड़ा के गिर गए थे। तो जब ये सब नाकाम हो रहे हैं तो जाहिर बात है कि इस्लामी मईशत को, इस्लामी निज़ाम को आम करने की ज़रूरत है। और इस्लामी निज़ाम की एक बुनियाद है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने में कायम की, और उसके बाद हारून रशीद ने जब इमाम अबू यूसुफ से किताबुल खराज लिखवाई, फिर यहया इब्न आदम ने किताबुल खराज लिखी, इब्न रजब ने इस्तिखराज लिखी, तो इब्न उबैद ने अल अमवाल लिखी, और इब्न रहवे ने भी एक किताब लिखी। तो इन सब किताबों का, ये सब किताबें बेस बन जाती हैं इस्लामी मईशत की, जब इन किताबों की रोशनी में हम इस दौर को रखेंगे और उसके मुताबिक ये चीज़ें तैयार करेंगे जदवे के तौर पे या सब्स्टिट्यूट के तौर पे, ऑप्शन के तौर पे, तो हो सकता है कि जब हमारे निज़ाम में लोगों को फ़ायदा नज़र आए तो उस निज़ाम को छोड़ के इसकी तरफ आएँ। लेकिन ये भी जान लीजिए कि कार्ल मार्क्स ने जो इश्तराकियत पेश की थी, जो सोशलिज़्म का निज़ाम पेश किया था, वो सिर्फ नज़रिया ही रह गया था, थ्योरी ही रह गई थी। जब लेनिन ने रशिया में अपनी हुकूमत कायम की तब उसको प्रैक्टिकल तौर पे नाफिज किया। तो जब तक हुकूमत नहीं होगी तब तक आप अपने निज़ाम को नाफिज करने से काफ़ी हद तक पीछे रह जाएंगे। सूदी बैंक जिस तरह ATM और दीगर सहूलियात फराहम कर रहे हैं, तो क्या इस्लामिक बैंक भी इस तरह सहूलियात नहीं? ATM में कोई दिक्कत नहीं, अगर वो डेबिट कार्ड है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट कार्ड क्या होता है कि आपका पैसा जमा है, अब आप उसको चाहे बाई चेक निकालो या किसी भी कागज़ के ज़रिए निकालो या आप कार्ड के ज़रिए, मशीन के ज़रिए निकालिए। दिक्कत आती है जब क्रेडिट कार्ड होता है कि पैसा आपका है नहीं लेकिन बैंक आपको पैसा दे रही है और उसके लिए एक मुद्दत मुअय्यन कर दिया है कि अगर इस मुद्दत तक आप ये पैसा डिपॉजिट नहीं करेंगे तो हम उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। तो जब उस पर इंटरेस्ट लग जाता है तो वही यूजरी हो जाता है, सूद हो जाता है, और वो सूद इस्लाम में हराम है। अरे बस करें।